बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुराने इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तार का आदमी अमेरिका और ईरान का माहिदा मुअम्मा बन गया। एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया है। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर से कुछ अच्छी खबरें हैं और कुछ बुरी खबरें हैं। जजों पर एक बड़ी पाबंदी हटा ली गई है और एक बड़ा सान्हा हुआ है। इंडिया को एक शटअप कॉल दी गई है। और क्या ये महज इत्तेफाक है कि पाकिस्तान का एक हेलीकॉप्टर आज़ाद कश्मीर में हादसे का शिकार होता है और उससे चंद घंटों के बाद ही भारत का एक जहाज तबाह हो जाता है जिसमें फिजाइया के 5 अफसरान मारे जाते हैं और पाकिस्तानी जजों पर एक बड़ी पाबंदी हटा ली गई है। बजट की बात करेंगे, कौन कौन सी चीज़ महंगी हुई है और पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मुफ्त सफ़र की सहूलत वापस ले ली गई है। एलन मस्क दुनिया के पहले बाज़ाब्ता खरबपति बन गए तो उनकी दौलत कितनी है और कैसे वो पहले ट्रिलियनर बने, उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका ईरान के दरमियान माहदे के हवाले से। ये मामला काफ़ी पेचीदा हो गया है और इसके खटाई में पड़ने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जनेवा का दौरा मनसूख कर दिया गया है। अब वो स्विट्ज़रलैंड नहीं जा रहे क्योंकि जनेवा में कोई रवायती या रस्मी तकरीब नहीं हो रही जो फॉर्मल इन पर्सन सेरेमनी होनी थी। अमेरिका ईरान के दरमियान माहदे की दस्तखती तकरीब मुनक्कद की जानी थी। अब वो सारा मामला रैप अप कर दिया गया है। ईरान की जानिब से बाज़ाब्ता इस बात का ऐलान किया गया है कि ईरान की मुज़ाकराती टीम का जनेवा या इस्लामाबाद सफ़र करने का कोई इरादा नहीं है। इससे पहले पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने भी इस बात का दावा किया था कि इस तकरीब के डिजिटल होने की तैयारियां की जा रही हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अब जनेवा की बजाय इस्लामाबाद में मौजूद रहेंगे और इस अमन माहदे की इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल दस्तखती अमल की निगरानी करेंगे। अभी माहदा जनेवा के हॉल्स की बजाय और कैमरों की चकाचौंध की बजाय पाकिस्तान के तैयार करदा इनक्रिप्टेड पोर्टल के ज़रिए इंटरनेट लिंक पर साइन किया जाना है। मगर ईरान को ट्रंप पर एतबार नहीं। वो कह रहे हैं कि माहिदा इतवार के रोज़ नहीं होगा क्योंकि इतवार को ट्रंप की सालगिरह है और ट्रंप इसे ज़ाती मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। दूसरा उनका जवाब ये कि अमेरिका नाकाबंदी ख़त्म करे। दूसरा उनका शिकवा ये कि अमेरिका ने अभी तक नाकाबंदी ख़त्म नहीं की और आबने हुर्मुज़ खोलने की बात कर रहा है क्योंकि ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में दावा किया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान तारीखी अमन माहिदा हर सूरत इतवार 14 जून 2026 यानी आज होगा और उस पर बाकायदा दस्तखत कर दिए जाएंगे, जिसके फौरन बाद आबने हुर्मुज़ दुनिया के लिए खोल दी जाएगी। तजारती जहाज आ जा सकेंगे, तेल बरदार जहाज गुजर सकेंगे, गैस की तरसील हो सकेगी। और साथ ही ट्रंप ने यह दावा किया है कि G7 के ममालिक के साथ मिलकर वो आबने हुर्मुज़ में मौजूद बारूदी सुरंगों को ख़त्म करने का काम करेंगे, जिसका मतलब ये कि ट्रंप वहाँ से अपनी मौजूदगी ख़त्म नहीं करना चाहते, माइंस भी वो खुद तबाह करना चाहते हैं। इसका मतलब ये भी है कि वो आबने हुर्मुज़ में दाखिल होना चाहते हैं। तो ये बात ईरान मान नहीं रहा, ये उसके लिए काबिल कबूल नहीं है। दूसरी तरफ ईरान पर कतर और पाकिस्तान का शदीद दबाव है तो वो हाँ तो कर देता है मगर एतबार नहीं कर पा रहा। उसकी वजह उनका डर है, खौफ है, उनको लगे हुए ज़ख्म है। उनके पास 3-4 नुमाया लीडर रह गया जो निगोशिएट कर सकते हैं। अगर वो भी धोखे में आकर मारे गए तो ईरान के पास पीछे कुछ नहीं बचेगा। तो उनका खदशा ये है कि उनके लीडरान को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो बड़े मुख्तात तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की वजारत खारजा ने भी कल बाज़ाब्ता इस बात का ऐलान किया कि दस्तखत की तकरीब इतवार के रोज़ शेड्यूल है और अमरीकी सदर भी कह रहे हैं, लेकिन ना ईरानी वजारत खारजा तस्दीक कर रही है ना पासदारान इनकलाब इसकी तस्दीक कर रहे हैं, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि ये क्या सराही हैं, दस्तखत नहीं होंगे। और चूँकि इनका मानना है कि मुजमद ईरानी फ़ंड के वापस किए जाने और जौहरी प्रोग्राम के बाद मामले पर इख्तलाफात मौजूद है तो अभी उन्हें हल करना बाकी है। तो ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान इस्माइल बिकाई कहते हैं कि अब तक अमेरिका के साथ माहदे पर दस्तखत के वक्त का तयन नहीं हुआ, हमें इंतज़ार करना होगा। इतवार को दस्तखत नहीं होंगे लेकिन आने वाले दिनों में दस्तखत के इम्कानात को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। अब या तो
ایرانیوں کے لیے یہ جو تاریخ ہے وہ سعد نہیں ہے، وہ کسی نیک تاریخ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے خود ہی اعلان کر دیا ہے اور پرائم منسٹر بھی ٹویٹ کر چکے ہیں، اور پرائم منسٹر کے ٹویٹ کو ٹرمپ نے ری ٹویٹ کر دیا ہے۔ دنیا کی ہیڈ لائن بن چکی ہے کہ اتوار کو دستخط ہو جائیں گے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف نے ایکس پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم معاہدے پر پہلے سے کہیں زیادہ قریب ہے اور 24 گھنٹے کے اندر یہ معاہدہ ہو جائے گا۔ پاکستان فوراً اس معاہدے کو برقی طور پر دستخط کرنے اور آئندہ مذاکرات تکنیکی سطح پر کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اپنی نوعیت کے اس اہم ترین امن معاہدے پر ڈیجیٹل دستخط کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جنیوا کی تقریب کیوں منسوخ کی گئی؟ حالانکہ فرانس میں G7 کا اجلاس ہے، سب کو وہاں پہ آنا ہے۔ ٹرمپ بھی اعلان کر چکے ہیں کہ JD وینس وہاں پہ جائیں گے۔ پاکستان نے بھی اپنا ایک وفد ترتیب دے دیا تھا۔ تو مڈل ایسٹ کے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے وفود کے لیے جنیوا میں انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی تھی، کیونکہ دستخط دونوں ملکوں کے نمائندوں کو ذاتی حیثیت میں کرنا تھے۔ پاکستان کو ثالث کی حیثیت سے موجود ہونا تھا، لیکن ایران کو تاحال امریکہ اور اسرائیل پر اعتماد نہیں ہے۔ تو یہ تقریب جنیوا کی بجائے اگر پاکستان میں رکھی گئی ہوتی تو عین ممکن تھا کہ ایرانی وفد پاکستان چلا جاتا، کیونکہ تہران سے جنیوا تک فضائی سفر کے دوران ایرانی وفد کو سیکورٹی کا یقین نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی جو ایران اور امریکہ کے درمیان قطر میں مذاکرات ہوئے تھے ماضی قریب میں، اور قریب تھا کہ معاہدہ ہو جاتا، ٹرمپ نے ایران پر حملہ کر دیا اور ان کی لیڈرشپ کو مار دیا، تو وہ کسی صورت ٹرمپ پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو بڑے قریبی ذرائع ہیں ایران کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ سطح پر یہ خدشہ موجود ہے کہ کہیں وفد کے اس فضائی سفر کے دوران اسرائیل کوئی حرکت نہ کر دے اور ایرانی قیادت کو نقصان نہ پہنچائے۔ اسرائیلی وزیر نیتن یاہو سے تہران کو کسی بھی حد تک جانے کی توقع ہے۔ وہ سمجھتے کہ اسرائیل اس معاملے کو خراب کرنے میں کوئی نہ کوئی کردار ضرور ادا کرے گا۔ اور دوسرا، ڈیجیٹل دستخط کی تجویز پیش کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ آبِ ہرمز کی ناکہ بندی ختم نہیں کی گئی۔ امریکہ مذاکرات کی بات کرنے کے باوجود وہاں سے اپنے جنگی جہاز اور بحری جہاز نہیں ہٹا رہا۔ تو ایران کو خدشہ یہ کہ معاہدہ کرنے کے باوجود اگر جہاز واپس نہیں گئے اور وہاں پہ موجود رہے، اور چونکہ امریکہ اس وقت فٹ بال ورلڈ کپ کی وجہ سے جنگ میں نہیں جانا چاہتا، تو ورلڈ کپ کے بعد جنگ کے بادل گہرے ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ذاتی حیثیت میں جنیوا جا کر امن معاہدے سے گریز کرنا چاہیے، تو اس سے کم درجے پر اتفاق ہوا ہے۔ پاکستان نے اس کے لیے راہ نکال دی، اور وہ راہ یہ کہ دونوں ممالک کے جو رہنما ہیں وہ ڈیجیٹلی اس پر دستخط کر دیں۔ تو اب یہ جو تقریب ہے وہ پاکستان میں ہوگی، لیکن ڈیجیٹلی تقریب ہوگی، اور دونوں نے اس پر آمادگی بھی ظاہر کر دی ہے۔ تو اب جو وہ کہتے ہیں نا، تیاریاں دھری کی دھری رہ گئی، ناتی توتی رہ گئی تھی، نقط مکھی بہ گئی۔ جنیوا میں پاکستانی وفد کے لیے ہوٹل بھی بک تھا، تو سب چیزیں تیار تھی، لیکن ایرانی وزیر خارجہ نے جب یہ کہہ دیا کہ ریموٹلی دستخط کیے جائیں گے، اب جو لوگ ماڈرن ٹیکنالوجی سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایرانی حکام اپنے ملک میں بیٹھیں گے، امریکی اپنے ملک میں بیٹھیں گے، اور پاکستان ان کو پورٹل کے ذریعے دیکھ سکے گا۔ تو یہ ویڈیو لنک کے ذریعے ساری کارروائی مکمل کی جائے گی۔ جب یہ معاہدہ ہو جائے گا اور ایران کے مطالبات کے مطابق امریکہ پیچھے ہٹے گا، تو ایران ذاتی حیثیت میں دستخط پر تیار ہوگا۔ تو یہ ہے پوری صورتحال اس وقت ایران امریکہ جنگ کی، لیکن لوگوں کو امید یہ کہ معاہدہ آج نہیں تو کل ہو جائے گا، دیر سویر بھی ہوگی، کیونکہ اب یہ طے ہو چکا کہ ایران یہ معاہدہ کرے گا۔ اب تاریخ نیک ہے بد ہے، ان کے خدشات ہیں، تو وہ اپنی جگہ پہ۔ غالب امکان یہ کہ اتوار کو، یعنی آج دستخط نہیں ہوں گے تو پیر کو اس پر دستخط کر دیے جائیں گے۔ تو اب اس کو ذرا لمبا نہیں کھینچتے، مختصر کرتے ہیں۔ پاکستان میں بھی صورتحال خاصی خراب ہے۔ پاکستان میں آزاد کشمیر کا بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ پھر پاکستان میں اپوزیشن بجٹ کے حوالے سے خاصی پرابلم کریٹ کر رہی ہے۔ پاکستان کے پرائم منسٹر نے اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت بھی دے دی ہے، مگر اپوزیشن کی ایک ہی رٹ ہے کہ پہلے عمران خان سے ملاقات کرا دی جائے۔ حکومت اس پر حامی نہیں بھرتی، تو اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے، اور وہ بات اس سے کریں گے جس کے پاس اختیار ہے۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کلی
مختار ہے، حالانکہ حکومت کے پاس تمام اختیارات ہے، مگر یہاں بھی حکومت کو عمران خان پر اعتبار نہیں، جس طرح ایران کو امریکہ پر اعتبار نہیں۔ تو حکومت سمجھتی ہے کہ عمران خان جو ہیں تو جیل میں، لیکن ان کا شیطانی دماغ کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے، اور وہ چونکہ اپنے ذات کے حصار میں قید ہے، انا کے خول میں بند ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی نیگیٹو بات ہی سوچ رہے ہیں۔ ابھی تک عمران خان کی جانب سے کوئی پازیٹیوٹی حکومت کو نظر نہیں آئی، تو وہ سمجھتے یہ کہ عمران خان کی وجہ سے حالات خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ عمران خان کے پی کے میں تو پاپولر ہے، اور پختونوں کے بھی اکلوتے لیڈر کے منصب کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دور دور تک پختونوں میں ان کا مد مقابل لیڈر نہیں نظر آتا، اور نہ ہی کوئی پٹھانوں کو کنونس کر پا رہا ہے، نہ ہی کوشش کر رہا ہے۔ شاید لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے تو پھر وہ اپنے پر پھیلائیں۔ تو وزیر اعظم ہر بار اہتمام اجت کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، آگے سے انہیں ٹکا سا جواب مل جاتا ہے، تو یہاں بھی ایک ڈیڈ لاک سا نظر آتا ہے۔ تیسری خبر بھی اسی حوالے سے ہے، آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں۔ ایک تو وہاں سے ایک آڈیو پکڑی گئی ہے، روز کوئی نہ کوئی آڈیو اور ویڈیو پکڑی جاتی ہے، تو اب جو آڈیو پکڑی گئی ہے اس کے مطابق 500 مسلح افراد کشمیر میں قتل عام کے لیے موجود ہے۔ دوسرا، دھرنوں میں عورتوں اور بچوں کو مروا کر لاشیں حاصل کرنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ تیسرا دعویٰ یہ کیا گیا کہ وادی نیلم میں سیکورٹی داروں نے فائرنگ کی ہے اور اس میں کئی لوگ مارے گئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ وادی نیلم میں ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، اور یہ خبر آپ کو صرف تحریک انصاف کے جو ٹرولرز ہیں ان کے پیج پر نظر آئے گی، وہی اس قسم کی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں کہیں پہ تصادم یا لڑائی کی کوئی خبر نہیں ہے۔ خود یہ جو کمیٹی ہے، کالعدم کمیٹی، اس نے بھی دعویٰ کیا کہ کہیں بھی کوئی ہنگامہ یا تصادم نہیں ہوا۔ تو افواہ سازی کا بازار گرم ہے، پروپوگنڈا زوروں پر ہے، دونوں طرف سے چل رہا ہے۔ سرکاری پروپوگنڈا بھی ہے، کچھ کمیٹی والوں کا پروپوگنڈا بھی ہے۔ جیسے ایک ویڈیو چل رہی ہے کہ کرائے پہ لوگ لائے گئے 1500 دہاڑی پر فیکس، اور اب ان کے پاس واپس جانے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ تو اس قسم کی جو ویڈیوز ہیں وہ ہمیں عمران خان کے دھرنے میں بھی نظر آئیں، لبیک کے دھرنے میں بھی نظر آئیں۔ حاصب کے دھرنے میں تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ لوگ باقاعدہ کرائے پر لائے گئے تھے، اور یہ بدریہ چودھری برادران کے آئے تھے۔ دعویٰ یہ کیا جا رہا تھا کہ چودھریوں نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہے لوگوں کو لانے کے لیے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اصل یہ مال ملک ریاض صاحب کی جیب سے نکلا تھا۔ تو کرائے کے مظاہرین عمران خان کے دھرنے میں موجود تھے۔ تو مجھے یہ خبر زیادہ مصدقہ اس لیے نہیں لگتی کہ کشمیر کا معاملہ کچھ الگ ہے، کشمیریوں کے پاس اتنا پیسہ ہے نہیں۔ ہاں، اگر انڈیا نے مال خرچ کیا ہے اور اس کا کوئی ثبوت سامنے آ جائے تو پھر مانا جا سکتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کشمیر میں جس طرح کنٹرول ہے سیکورٹی داروں کا، وہاں پر انڈیا کوئی اس طرح کی انویسٹمنٹ کر سکتا ہے، کرائے پہ لوگ لائے جا سکتے ہیں۔ لیکن جو کرائے پہ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ عموماً ان حالات میں زیادہ دیر رکا نہیں کرتے۔ اگر ڈنڈا سوٹا لگ جائے تو پھر لوگ کرایہ ورایہ بھول کے بھاگ جاتے ہیں۔ اس دوران ایک آڈیو بھی سامنے آئی ہے، چونکہ صورتحال کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، تو ایک مبینہ آڈیو لیکس سامنے آنے کے بعد جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے بعض ارکان کے کردار پر سوال اٹھ گئے ہیں۔ ان میں مرکزی لیڈرشپ شامل نہیں ہے، کوئی اور 2 لوگ ہیں جن کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی ہے، اور اس گفتگو سے لگتا یوں ہے کہ راولہ کوٹ کی جانب پیش قدمی، گرفتار ساتھیوں کی رہائی اور مختلف مقامات پر مسلح افراد کے اجتماع کی بات کی گئی ہے۔ ایک شخص خود کو سینکڑوں مسلح افراد کی حمایت حاصل ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے سنائی دیتا ہے، لیکن اس دعوے کی کسی سرکاری یا آزاد رائے سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ الحمدللہ رائے میں یہ پتہ کریں اگر ہم سے کوئی جلوس ہے نا تو سنا رہا ہے نہیں وہ جلوس ہے نہیں ہو یا کہ عمر زیرو مکریہ ہے ایسا داخل ہوا کا داخل ہوا انہیں دو دن یہ میں ٹکر کل لگی ہے ہمارے پوچھ رہی کہ میں بہت مارتا ہے کل تھا کورٹ میں کل بھی روکی ہے کل بھی روکی میں دیکھا نا سوریا نافیا میرا پول کھٹا ہی کسی میں رہنا اس کے کوئی 500 رفلا والا رہا پول جنگ تیار دے ایک دفعہ آپ لوگوں داخل ہونے رہا دیکھا بندیاں آتے رہے اعلان کر سو کافی حوالے کرو 2.5 گھنٹے تو اندر اندر آنا خالی کرو دوسرے ساتھ میں نے کہا کھٹا فون کری پوچھی نہ لوگے والا جیڑا والا نکا دیکھی سنی کی کہہ رہے ہیں دیکھی سنی کی کہہ رہے ہیں وہ لگے ان چھوڑنے نے ان بڑی بے شرمی ہونی بڑی آتی کی بڑی ڈیل کروائی ہے سارے اپنے لیڈر وہ گل صحیح یہ مسئلہ لوگ مر رہے ہوئے پہنا ہے اس کمے کا سارا لوگ پیش کرنی جاری ہے۔ تو حکومت کا موقف یہ ہے کہ یہ جو کالعدم کمیٹی ہے بظاہر پرامن
احتجاج کی بات کر رہی ہے، لیکن اس کے لوگ جو ہیں وہ کہیں چھپے بیٹھے ہیں اور مسلح ہے اور وہ لاشیں گرانے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اس آڈیو میں صاف سنائی دے رہا ہے کہ عورتوں اور بچوں کی لاشیں گرائیں گے تو بات آگے چلے گی۔ اور یہ راولہ کوٹ کے گراؤنڈ ہے جہاں پہ دھرنا لوگوں نے دیا ہوا ہے، وہاں تو عورتوں بچوں کی اچھی خاصی تعداد ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور دہشت گرد پکڑا گیا ہے، اس کا تعلق بھی کالعدم ایکشن کمیٹی سے بتایا جاتا ہے، اور سیکورٹی داروں کا دعویٰ یہ کہ بھارتی ایجنسی را کا یہ ایجنٹ ہے اور اسے کشمیر میں قتل عام کا ٹاسک ملا تھا، اور یہ فیس بک اور ٹیلی گرام سے بھارتی حکام سے رابطے میں تھا۔ اگلی خبر ایک سانحے کے حوالے سے ہے، اس پر ابھی پنجاب حکومت کا موقف تو میرے پاس نہیں ہے، مگر خبر یہ کہ چکوال کی ایک فیملی جو آسٹریلیا میں رہائش پذیر تھی کچھ عرصہ پہلے پاکستان آئی، اور چند دن پہلے وہ حج کے لیے گئی، منگل کے روز سعودی عرب سے واپس پاکستان آئی۔ فیملی کے سربراہ عدیل احمد بدھ اور جمعرات کی درمیانی شام اپنے سسر کے گھر کھانے کی دعوت پر گئے، اور ان کے پاس ایک کرائے کی گاڑی تھی، ان کے ساتھ ان کی اہلیہ ڈاکٹر سدرا، 9 سالہ بیٹا ہانیہ اور ایک بیٹا عفان بھی تھا۔ سسر کے گھر جاتے ہوئے ان کے ساتھ کوئی ڈکیتی کی واردات ہوئی، اور اس دوران سی سی ڈی تھانے کو اطلاع ملی کہ ڈکیتی ہو گئی ہے، تو گاڑی کا نمبر بھی شیئر کیا گیا۔ تو اس گاڑی کا نمبر شیئر کیا گیا جس میں یہ لوگ سوار تھے، لیکن سی سی ڈی اہلکاروں نے انہیں ہی ڈاکو سمجھ کر ان کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ تصاویر شیئر ہو رہی ہیں، وہ یہ بتاتی ہے کہ بہت شدید فائرنگ تھی، پوری گاڑی پیچھے سے چھلنی نظر آتی ہے۔ کار میں 9 سالہ بچی ہانیہ سوار تھی، اس کو گولی لگی، وہ زخمی ہوئی، باقی فیملی زخمی ہے۔ اور یہ خبر آسٹریلیا میں بھی نشر کی گئی ہے، اور اسی طرح نشر کی گئی جیسے میں نے بتائی ہے۔ تو یہ بڑا ہی المناک واقعہ ہے۔ اب یہ دانستہ ہوا ہے، نادانستہ ہوا ہے، یا سی سی ڈی منہ زور ہو گئی ہے، یا سی سی ڈی کے اہلکار اس قدر نان پروفیشنل، اناڑی اور بیوقوف ہیں، یا ان کے ہاتھ اتنے کھل گئے ہیں کہ اب چونکہ پنجاب حکومت نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ یہ بڑا ہی المناک واقعہ ہے، اس پر جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے۔ اب کچھ اس کو لے کر پنجاب حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو پولیس جو ہے وہ اس کا اپنا ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، پولیس کا رویہ تو ہمیشہ ایسے رہا ہے۔ عمران خان کے دور میں بھی آپ کو ایک پوری فیملی کے مارے جانے کی خبر کا پتہ ہوگا، جس کے بارے میں خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ باہر جا رہے ہیں، واپس آ کر اس کا فیصلہ کریں گے اور مجرموں کو سزا دیں گے، تو آج تک وہ لوگ نہیں پکڑے گئے۔ تو بعض اوقات پولیس کے لوگ جو ہے وہ منہ زور ہو جاتے ہیں، اور وہ کارکردگی دکھانے کے چکر میں غلط کام کر بیٹھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی اس میں انوالو ہیں، سب سے پہلے انہیں تو جاب سے ہٹا کر گرفتار کیا جانا چاہیے، تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ حکومت اس میں انوالو نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو صرف نظر کریں گے تو پھر یہ مان لیا جائے گا کہ حکومت کے ہاتھ بھی اس میں انوالو ہیں، گندے ہیں۔ تو میرا خیال ہے مریم نواز صاحبہ چونکہ بیمار ہیں، لوگ انہیں بڑا مس کر رہے ہیں، ان کو اس کا نوٹس لے لینا چاہیے۔ اگلی خبر جو ہے وہ بھارت کے حوالے سے ہے، جس سے امریکہ نے ایک بار پھر زبردست قسم کی شٹ اپ کال دی ہے۔ ان کا ایک جہاز گر گیا ہے، یہ فضائیہ کا جہاز تھا جس میں 5 افسران مارے گئے ہیں۔ حادثہ اتنا بڑا تھا کہ جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، درمیان سے ٹوٹ گیا۔ اور خبر یہ بھی ہے کہ 8 جون سے 11 جون کے دوران ان کے 3 جہاز تیل کی سمگلنگ کے دوران پکڑے گئے اور انہیں امریکہ نے اڑا دیا ہے۔ تو جو خبریں سامنے آئی ہیں اس کے مطابق آب ہرمز بند ہونے کی وجہ سے انڈیا جو ہے وہ ایران سے تیل لے رہا تھا، لیکن اس کے لیے وہ جعلی شناخت استعمال کر رہا تھا۔ پلاؤ اور گینی بساؤ میں رجسٹر نشانہ بننے والے جہازوں کو ہائر کیا گیا، اس پر بھارت نے اپنا عملہ تعینات کیا، اور امریکی فوجی کارروائی کے دوران 3 بھارتی مارے گئے، 21 بھارتی ملاحوں کو بچا لیا گیا۔ تو امریکہ کا موقف یہ کہ ایرانی بندرگاہوں اور آبِ ہرمز کی ناکہ بندی سے متعلق ہدایات نظر انداز کرنے والے جہازوں کو انہوں نے نشانہ بنایا۔ تو اب خلیج میں اس مشکوک بحری نیٹ ورک جال سازی والے، مودی حکومت تو کرتی جال سازی والا کام ہے، تو مودی مصیبت میں آ گیا، شدید دباؤ میں ہے، کانگریس ان کی کلاس لے رہی ہے، اپوزیشن بینڈ بجا رہی ہے۔ نئی دہلی نے مان لیا کہ جس جہاز کو امریکہ نے نشانہ بنایا وہ بھارتی تھا،
اور اب وہ یہ نہیں بتا پا رہے کہ اس کی حقیقی ملکیت کس کی ہے. جہازوں کے حقیقی مالکان اور چارٹر کی شناخت پوشیدہ رہنے کی وجہ سے سنگین شکوک و شبہات نے جنم لیا. تو جب دباؤ بڑھا انڈیا پر تو انہوں نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو فون کر دیا. تو وزیر خارجہ مارکو روبیو انڈیا کو پڑ گئے. انہوں نے انڈیا کو شٹ اپ کال دی. بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے گفتگو کرتے ہوئے روبیو نے کہا کہ تمام تجارتی جہازوں کے اوپر لاگو ہے کہ وہ امریکی احکامات کی پابندی کریں. جب ہم نے خلیج فارس اور آبن ہرمز کو کنٹرول میں لے رکھا ہے, اس کو محاصرہ کر رکھا ہے, تو پھر کوئی جہاز کیسے خلاف ورزی کر سکتا ہے؟ امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی اور ایرانی تیل کی غیر قانونی ٹرانسپورٹ برداشت نہیں کی جائے گی. تو انڈیا کی ہزیمت اور بے عزتی کا سلسلہ جو ہے وہ ابھی ختم نہیں ہو رہا, اور اب امریکہ کو یقین ہو گیا کہ انڈیا ایران سے چوری تیل خرید رہا تھا. اور دوسری بڑی خبر ہے کہ بھارتی فضائیہ کا ایک ٹرانسپورٹ طیارہ اینٹوف AN-32 جو 2 انجنوں پر مشتمل ٹرانسپورٹ طیارہ ہوتا ہے, فوجی اہلکاروں اور اسلحے کی ترسیل کے لیے استعمال ہوتا ہے, وہ تباہ ہو گیا. حادثہ ہفتے کے روز آسام کے ضلع جورہاٹ کے قریب پیش آیا ہے. بھارتی فضائیہ کہتی ہے کہ یہ طیارہ اچانک حادثے کا شکار ہو گیا. طیارے پر بھارتی فضائیہ کے 5 سینئر افسران سوار تھے. کوئی اہلکار نہیں تھے, معمولی افسر نہیں تھے, بلکہ سینئر افسران تھے. تو اس حادثے کے بعد انڈیا کے اندر چہم گوئیاں شروع ہو گئی ہیں, کیونکہ 2-3 روز قبل آزاد کشمیر میں پاکستان کا ایک ہیلی کاپٹر رینجر کے اہلکاروں کو لے کر جب پرواز بھرنے والا تھا تو حادثے کا شکار ہو گیا. تو خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا, شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ کہیں آزاد کشمیر میں بھارتی جھنڈوں نے تو ہیلی کاپٹر کو نشانہ نہیں بنایا, گو پاکستان کی سرکار نے یا فوج نے اس پر کوئی شبہ ظاہر نہیں کیا. لیکن صرف چند گھنٹوں کے بعد ہی بھارتی فضائیہ کا ایک طیارہ گر کر تباہ ہو جانا, تو انڈین آپ کو پتا ہے وہ رائی کا پہاڑ بناتے, تو ان کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام بھی جو ہے وہ سرحد پار سے کیا گیا ہے اور ان کے ایک طیارے کو اڑا دیا گیا. اور پاکستان کی جو فضائی برتری ہے اس کے بارے میں تو اب انڈیا میں کوئی شبہ بھی نہیں کرتا کہ پاکستانی فضائیہ کس قدر طاقتور ہے. مئی میں جتنی مار پڑی ہے, تو اب یہ اتفاق ہے کہ ادھر پاکستانی ہیلی کاپٹر تباہ ہوتا ہے, ادھر انڈین طیارہ تباہ ہو جاتا ہے, یا پھر اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہے. تو آنے والے چند دنوں میں اس کی کوئی نہ کوئی آپ کے سامنے تصویر آ جائے گی. اگلی خبر پاکستانی ججوں کے حوالے سے ہے. ججوں کی موجیں لگی ہوئی ہیں, لیکن اب ان کا جو ضابطہ اخلاق ہے وہ بھی تبدیل کر دیا گیا ہے اور شک 12 میں ترمیم کر دی گئی ہے. اب جج کسی بھی سیاسی اور سفارتی تقریبات میں شرکت کریں گے. ان پر پہلے پابندی لگائی گئی تھی ان تقریبات میں شرکت کے لیے, اب ہٹا لی گئی ہے, لیکن ساتھ ہی اسے مشروط کر دیا گیا چیف جسٹس کی اجازت سے کہ چیف جسٹس اجازت لیں اور سیاسی یا سفارتی تقریب کسی میں بھی شرکت کریں. تو آپ کو یاد ہوگا چند ماہ قبل, بلکہ اب تو بات سالوں کی ہو گئی ہے, جج بہت سیاسی ہو گئے تھے اور سیاست جو ہے وہ ججوں کے اندر بہت اندر تک چلی گئی تھی, تو اس کا اب کلا کما ہو چکا ہے. تو سپریم جوڈیشل کونسل نے اس کی منظوری دے دی ہے, اور اس کے علاوہ ججز پر دباؤ, شکایات یا عدلیہ میں مداخلت سے متعلق ترمیم کی منظوری دی گئی ہے. شکایت کی صورت میں ہائی کورٹ کے ججز متعلقہ چیف جسٹس کو تحریری طور پر شکایت کر سکیں گے. سپریم کورٹ آئینی عدالت کے چیف جسٹس اور دونوں عدالتوں کے 2 سینئر ترین ججز کو بھی رپورٹ کیا جا سکتا ہے, اور ججز کمیٹی بنائی گئی ہے جو 14 روز میں فیصلہ کرے گی. وفاقی آئینی عدالت سپریم کورٹ کے ججز اپنے چیف جسٹس اور 4 سینئر ججز کو تحریری طور پر آگاہ کریں گے. تو ججوں کو تھوڑا سا ریلیکسیشن مل گئی ہے. اس کے علاوہ چونکہ ملک کے اندر کفایت شہری مہم جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے, تو ججوں کے حوالے سے بھی جو کفایت شہری کے احکامات دیے گئے تھے وہ اب واپس لے لیے گئے ہیں. اب جمعے اور ہفتے کو بھی مقدمات کی سماعت ہوا کرے گی. ایک بڑی خبر دنیا کو حیران اور پریشان کر گئی ہے, اور وہ یہ کہ ایلن مسک دنیا کے پہلے ٹریلینئر بن گئے ہیں. یعنی کھرب پتی اور ارب پتی تو آپ نے سنے ہوں گے, لیکن یہ اب اس سے بھی کہیں آگے نکل گئے ہیں. دنیا کے امیر ترین افراد کی فہرست میں پہلے ہی نمبر 1 ایلن ماسک. اب انہوں نے ایک نیا سنگ میل عبور کر لیا ہے, اور انہوں نے نیو یارک کے سٹاک ایکسچینج میں اپنی خلائی کمپنی اسپیس ایکس کے شیئر
فروخت کے لیے پیش کیے اور یہ شیئر ہاتھوں ہاتھ بک گئے. تو ایلن ماسک اس کے بعد دنیا کے پہلے باضابطہ کھرب پتی بن گئے. ان کی مجموعی دولت 1000 ارب ڈالر کے ہندسے کو پار کر گئی ہے. پاکستان کی مجموعی اکانومی 450 ارب ڈالر ہے اور ایلن ماسک اکیلا 1001 ارب ڈالر کا ہنسا عبور کر گیا. تو دنیا کی کئی بڑی معیشتوں کے برابر وہ کھڑے نظر آتے ہیں. ان کی اثاثوں کی مالیت کئی ممالک کی سالانہ اقتصادی پیداوار کے برابر یا اس سے زیادہ بنتی ہے. آئی ایم ایف نے اس پر رپورٹ کیا کہ ان کی جو دولت ہے پولینڈ اور سعودی عرب جیسی معیشتوں کے حجم کے قریب پہنچ گئی ہے. دنیا کے جو دوسرے امیر ترین شخص ہیں وہ لیری پیج ہیں جن کی دولت 294 ارب ڈالر ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایلن ماسک کی دولت ان سے 706 ارب ڈالر زیادہ ہے. فوربس کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق دنیا کے جو 4 بڑے ارب پتی ہیں لیری پیج، سرگی برن، جیف بیزوس اور لیری ایلیسن، ان کی مجموعی دولت تقریباً 1.5 ٹریلین ڈالر بنتی ہے جو ماسک کی دولت سے بھی کم ہے. 2024 میں اس کے پاس 195 ارب ڈالر تھے اور صرف 2 سال کے اندر اتنی زیادہ دولت اس نے کما لی ہے کہ خدا کی پناہ. اگلی خبر یہ کہ جناب حکومت نے متعدد اشیاء کو تھرڈ شیڈول میں شامل کر کے ان پہ جی ایس ٹی لگا دیا ہے، جس کے بعد دودھ، ڈیری مصنوعات، مٹھائیاں، جام، جیلی، کیچپ، مسالہ جات، خوردنی تیل، گھی، کراکری، ہیئر آئل، شیمپو، جوتے، پرفیوم، باڈی سپرے، بیکری آئٹم اور پلاسٹک کی گھریلو اشیاء سمیت سینیٹری مصنوعات مہنگی ہو جائیں گی. اس کے علاوہ سوٹ کیس، کیمرے، کچن ویئر، سفری بیگ، ای سگریٹ، زرعی ادویات اور جرائم کش مصنوعات بھی مہنگی ہو جائیں گی. پرتعیش الیکٹرک گاڑیوں پر بھی ٹیکس کی شرح بڑھا دی گئی ہے. حکومت اسے 25 ارب حاصل کرے گی. صنعتی اور تجارتی درآمد کنندگان کے درمیان منافع کا فرق ختم کر کے 30 ارب روپے اضافی ٹیکس وصولی کا تخمینہ لگایا گیا. تو ایک طرف حکومت کو ریونیو میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا، مالیاتی خسارہ کم ہوگا اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے وسائل پیدا کرنے میں مدد ملے گی، لیکن جو عوام پر مہنگائی کا دباؤ بڑھے گا، جو بم گرے گا، کیونکہ روزمرہ استعمال کی اشیاء، دودھ، تیل، گھی، شیمپو سب عام استعمال کی چیزیں ہیں. اس سے متوسط اور کم آمدنی والے طبقے کی قوت خرید مزید کم ہوگی. گاڑیوں پر ٹیکس لگا ہے تو اشرافیہ اور امیروں کے لیے کوئی زیادہ مشکل معاملہ نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ صرف 25-30 ارب حاصل کرنے کے لیے آپ نے عام آدمی کی زندگی مشکل میں ڈال دی ہے. 800 ارب سے زیادہ کا فنڈ بے نظیر انکم سپورٹ کے لیے رکھا گیا. چونکہ یہ آئی ایم ایف کی فرمائش تھی کہ بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کو بڑھا دیا جائے تو حکومت کو بڑھانا پڑ گیا ہے، جبکہ جو متوسط طبقہ ہے یا غریب طبقہ ہے اس کی جیب سے 25-30 ارب نکالنے کے لیے ان پر ٹیکس پہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں. اس بجٹ کو کسانوں نے مسترد کر دیا، تاجروں نے مسترد کر دیا. بجٹ میں زرعی شعبے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ڈی اے پی اور یوریا کھاد قیمتوں میں کوئی کمی نہیں کی گئی. اور خیبر پختونخوا حکومت تو اگلے مالی سال کے لیے صرف 3 ماہ کا بجٹ پیش کرنے کی تیاری کر رہی ہے اور اس حرکت سے وہ وفاق پر دباؤ ڈال سکتے ہیں. دوسری طرف سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے آمدن حاصل کرنے والے افراد پر 5% ود ہولڈنگ ٹیکس لگا دیا گیا. کا میکنزم کیا ہوگا اس کے بارے میں فی الحال نہیں بتایا گیا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال.